दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो महंगाई ऑल टाइम रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। हमने अभी आपको रिपोर्ट बताई थी जर्नलिज्म के हवाले से, दूसरे मामला भी नहीं है। पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउट प्लेसेस श्रीलंका एज एशियाज फास्टेस्ट। या आज इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। जो आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो भी किसी भी तरीके से प्रॉमिसिंग नहीं है। जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनली भी आ रही हैं, महंगाई भी है, मसाइल भी हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कि ये हुकूमत और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, अब इलेक्शन में जाएगी, ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इलेक्शंस तो आप जब भी करवा लें, अभी करवा लें या 2 महीने बाद करवा लें, क्या इस 2 महीने के अंदर कोई ये एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकेंगे? जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमने बजट पेश करना है और बजट में हम कुछ ऐसा पेश कर देंगे तो शायद उससे हमारी जो अवाम की नज़र में हमारी जो साख है वो बहाल हो जाएगी। और दूसरा, उसके ऊपर एक और भी वो बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि वफाक के अंदर जनाब निगरान हुकूमत तो बजट नहीं पेश कर सकती, इसलिए हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन केपीके में और पंजाब में क्या डेनमार्क के आइन के तहत निगरान हुकूमतें वहां पे बजट पेश करेंगी? इट मीन्स कि आइन में गुंजाइश है ना, आपको कहीं ना कहीं मिल बैठ के कोई ना कोई फैसला तो करना है। देखिए, जिस तरह अभी आप पहले भी मुनीफ साहब से भी पूछ रही थी कि फैसला आ चुका है, उस पे इंप्लीमेंटेशन होगी, नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अभी नहीं होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद नहीं तो 6 साल बाद होंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो डिक्टेटर भी होते हैं ना, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, वो भी अपनी लेजिटिमेसी जाके सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं और उसका कवर लेते हैं, उसके पीछे छुपते हैं। बाकी देखें, अदलिया के बहुत सारे मसाइल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कुछ यहां पे आइन के खिलाफ कोई चीज होती है तो उसको पहले अगर अदलिया से कवर मिलता है तो उसकी तौसीक आपकी पार्लियामान करती है। एलएफओ जो है वो इसी पार्लियामेंट से हुआ, वर्दी में सदर इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हुए, यहां पे सब कुछ पार्लियामेंट भी उतनी शराकतदार है। आज वो उनके पुरखों का तो पूछते रहे, लेकिन अपना और अपने साथियों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जो आपसे कुछ चंद बरस पहले तक ये सब लोग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सबको देखने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, हम जो है बाकायदा तौर पे ये अब फिगर्स हैं कि हम श्रीलंका को सरपास कर गए, उससे आगे निकल गए हमारी इन्फ्लेशन। जो ये कहते थे ना कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे इसलिए हमने ये हुकूमत संभाली, तो इन्होंने हमें श्रीलंका से भी आगे पहुंचा दिया। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका से आगे निकल गया। राइट। और आईएमएफ का मुआहिदा कहीं दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। आज रोजनामा जंग के दिखा देती हूँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। इसके बावजूद 30 जून तक प्रोग्राम की मुकर्रर डेडलाइन गुजरने से कबल ही इसके अहया के इम्कान का जायजा लिया जा रहा है। $6.5 अरब की तौसीह शुदा फंड सहूलत के तहत 11वां जायजा कल बुध को लागू होने जा रहा है, जबकि इल्तवा शुदा 9वां जायजा भी अभी तक नामुकम्मल है। सो भट्टी साहब, श्रीलंका से ज्यादा महंगाई है यहाँ पर, आईएमएफ का कुछ पता नहीं चल रहा, कोई अचीवमेंट इस वक्त तो नहीं नजर आ रही सिवाय इसकी कि आपने महंगाई ऑल टाइम कर ली है, तो फिर क्यों इलेक्शन में जाएगी ये गवर्नमेंट? पर ध्यान रखिएगा भट्टी साहब, तौहीन पार्लियामेंट ना हो जाए आपके, तौहीन पार्लियामान ना हो जाए, प्लीज थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। वो पहले ही बैन का उनको रिकमेंड कर दिया गया है और ये सबको। इस हुक्मरानों को मैं चैलेंज करता हूं, महंगाई इनका इशू ही नहीं है। 81 में आए थे, कितने असासे थे मेरे सामने नहीं है, मैं भी लाहौर की पैदाइश हूं। 85 में कितने थे, 90 में कितने थे, आज कितने हैं? ये जान के महंगाई करते हैं कि अवाम गुलाम रहे। रोजाना पार्लियामेंट की तौहीन होती है। उस पार्लियामेंट में कभी कानून साजी हुई है कि मैंने साफ पानी अपनी आवाम को देना है, मैंने तालीम फ्री सरकारी अपनी आवाम को देनी है? इसी पार्लियामेंट में हुआ कि मैंने सेहत की सहूलतें अपनी आवाम को देनी है। लाहौर में 50, 100, 200 प्राइवेट अस्पताल बन गए हैं और 68 से एक जना अस्पताल बना है। यार इनका ये तो चाहते हैं महंगाई हो, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका, बकौल ख्वाजा आसफ के, और जान के कर रहे हैं। डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं उस वक्त तक मुल्क डिफॉल्ट नहीं होता जब तक आपके हुक्मरान ना मिले हो। लेकिन भाटी साहब, रीजन जो ये कह रहे हैं हम डिले करना चाहते हैं इलेक्शन, वो ये कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। सो ये इन फिगर से तो ठीक होते नहीं लग रहे। नहीं, मुल्क की हालात नहीं, शिकस्त से बच रहे हैं। इमरान खान का दौर मिसाली नहीं था, अच्छा नहीं था, करप्शन हुई थी, शिकस्त से बच रहे हैं, शिकस्त से बच रहे हैं। इन्होंने कहा था कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, कर दिया। मुनीफ फरूक ने साहब ने कहा ठीक है, हाँ वाकई ही इमरान खान का दौर नहीं था,
ان کے چچا نواز شریف کے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں جونیئر جج کیوں بنائے، آرمی چیف نے کیا تو انہیں کہے صبح کمیشن بنا دے. اچھی بات ہے، عمران خان کے دور کا بھی کٹا چٹھا لے ہے، اس سے پہلے کا بھی لے ہے، بعد کا بھی لے ہے، توشہ خانہ بھی لے ہے. ہاں لیکن مریم خواجہ آصف صاحب آپ نہایت قابل احترام ہیں، آپ کے والد صاحب ضیاء الحق کے دور میں رے شورا میں آپ کی بڑی قربانی ہے فوجیوں اور ماشاء اللہ کے لیے، آپ نے بڑے فوائد لیے ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف کو جس نے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ میں بھیجا تھا، کبھی ان جج صاحب کے بارے میں بھی پوچھا ہے؟ 4 سال سے وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ ایپی کین جو اس کون کر رہا ہے؟ یہ ملک بچانا ہے تو یاد رکھ رہے رول آف لا ہوگا. ہاں عطر کا آدمی بڑا آدمی ہے، آرم عید بٹی اور منیف فاروق کے لیے یہ قانون رکھنا ہوگا، ادروائز ہماری داستان تک نہ ہوگی، خدا نہ خواستہ داستانوں میں. نہیں ویسے بھٹی صاحب کبھی مجھے سینئر بنا دیتے ہیں کبھی بڑا، تو مجھے تو تاثر ایسا ملتا ہے کہ جیسے 1948 میں آل پاکستان جو مسلم لیگ کا میں بیٹ رپورٹر تھا سر، میں اتنا سینئر، آپ تو ہمارے استادوں کے استاد ہیں سر. بھٹی صاحب چلیے، لیکن آپ نے ایک سٹوری تو بریک بی بی سی پہ تو کی ہوئی ہے جو کہ تہلکہ مچا چکی ہے، لیکن اور along with a lot of other stories. اور یہ مقبول جان صاحب، یہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹاکس میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں ایک خوف تو ہے دونوں طرف، اور اصل مسئلہ ہے کل عمران خان صاحب سے جو میری مطلب آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے، ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جو میز پہ آ کے بیٹھے ہیں یہ بنیادی طور پہ وہ گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پہ اس تلوار سے بچ جائیں. اور میں نے کل مثال بھی دی تھی، جس وقت ایوب کی بھٹو کی اور اس کی ٹاکس ہو رہی تھی، بھٹو تھا، پیرزادہ تھا اور کوثر نیازی تھا، ادھر سے مفتی محمود تھا، نافذہ نصرہ کپور تھا، ایک سپوائلر بھی تھا، اس کا نام تھا عسکر خان. اس نے ضیاء الحق کو خط لکھا تھا کہ بھٹو پہ اعتبار نہیں، تم آ جاؤ. اور 5 جولائی کو 9 بجے رات کو مکمل طور پہ طے ہو گیا تھا، اگلے دن اناؤنس ہونا تھا، تو رات کو 12 بجے ضیاء الحق آ گیا تھا. لیکن سپوائلر کون ہے؟ سپوائلر ہے اس وقت جاوید لطیف، سپوائلر ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان، سوائد مریم نواز. یہ گروپ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک عدلیہ جو ہے ایک تلوار چلائے، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ 14 مئی کو جرم کمٹ ہو جانا ہے. اب سزا جو ہے وہ لازم ہے کہ جو اپنا سپریم کورٹ دے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ سزا نہیں دیتی اس جرم کی تو سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹوٹل مکمل طور پہ. تو اس سزا کی تلوار سے بچنے کے لیے ایک یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے، اور اس کا راستہ ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نکل آئے، اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے پریشر بھی ڈالا ہوا ہے. رائٹ، سو یو بیسیکلی سیئنگ کہ مریم نواز کا گروپ ہے، اگریسو ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ بات چیت، وہ کھل کے کہہ رہی ہیں. سب کو اندازہ ہو جاتا ہے، سب کو اندازہ. دیکھو نا، آپ مجھے بتائیے، ایک آپ کی مذاکرات چل رہے ہیں، جاوید لطیف کی کیا حیثیت ہے بیان دے، خواجہ آصف کی کیا حیثیت ہے بیان دے، مریم نواز کی کیا ہے، چلو چیف آرگنائزر، اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ کیوں شتونگڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں تاکہ یہ مذاکرات کسی جگہ پہ نہ پہنچے. اس میں بلکہ اعظم نذیر تارڑ کو اپنے جاسوس کے طور پہ چھوڑا گیا ہے وہاں اس کے اندر، تاکہ معاملہ جو ہے کسی طرح پہ خراب نہ کیا جائے. رائٹ، سو عطا قاضی صاحب، اس میں ایک اور معاملہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو اب کھلے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید نہیں ہوں گے، اکٹھے الیکشن بھی ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا نقصان عمران خان کا ہونا ہے کیونکہ ہم نے الیکشن آگے کرنے نہیں ہیں، اور اب شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو. سو یو تھنک کہ اس حد تک جا سکے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہاں پہ نقصان کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی شخصیت وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو ایک نظام کے تحت چلانا ہے. اس حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے، دیگر اداروں کی ہے، یہ جو نظام ہے یہ کسی چیز کے اوپر کھڑا ہے. اگر آپ اس کی بنیاد ہی ہلا دیں گے، اگر آئین اور قانون جس کے اوپر یہ پورا نظام کھڑا ہے اسی کو آپ اگر ڈال دیں گے ایک طرح سے ڈاؤٹ میں، تو پھر تو بہت سارے مسائل ہوں گے. اب جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب الیکشنز آپ ابھی ڈیٹ دیں، کیا ان کو نہیں پتا خان صاحب کو کہ میں تو 2 مہینے بعد بھی جیت جاؤں گا؟ یہ لوگ تو میری انشورنس پالیسی ہیں، یہ 2 سال بھی بیٹھے رہے تو اس کے بعد بھی الیکشن ہوں گے تو میں جیت جاؤں گا. یہ خان صاحب کو بھی پتا ہے، اور ہر عام بندہ بھی یہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ آئین کو روند دیا تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ آپ اکتوبر میں کروائیں گے؟ تو ابھی آپ شکست سے خوف زدہ ہیں، تو کیا یہ خوف کے بت توڑ دیں گے اکتوبر میں پی ڈی ایم والے اور ان کے اتحادی؟ میرا نہیں خیال. پھر تو یہ اس سے بھی بڑی گیم ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایشو ہے کہ ان سے کمٹمنٹ لی جائے آئین اور قانون کے مطابق کہ جناب یہ آئین ہے، یہ قانون ہے،
اس پہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے اب یہاں پہ مسئلہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن ایک کمٹمنٹ دے دی جائے کہ جناب سپٹمبر میں یا اس تاریخ کو ہم الیکشنز کروائیں گے. وہ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پہلے ہم نے یہ بجٹ پیش کرنا ہے, پہلے ہم نے وہ چیز پیش کرنی ہے. تو ان کی جو اب تک کی کارکردگی ہے اور آئین کی عملداری کے اوپر انہوں نے کتنا اس کے اوپر کام کیا یا کتنی عملداری کی, اس سے پھر یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید اس طرح کی حرکات کریں گے جہاں سے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا دوام دینے کے لیے یہ آئین کو دوبارہ پس پش رکھیں. رائٹ. تو بھٹی صاحب اب آپ مجھے اندر کی خبر دیں, الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے پنجاب میں خیبر پختونخوا؟ نہیں 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 نہیں. اور عمران خان کے کچھ کلوز سرکٹ دوسروں کی گیم کھیل رہے ہیں, اس سے آگے نہیں کہوں گا, کیونکہ عمران خان کو بھی اپنی پسند کے صحافی چاہیے, نون لیگ کو بھی اپنی پسند کے صحافی چاہیے, انہیں نیوٹرل صحافی چاہیے ہی نہیں. انہیں یہ اپنی توقع اب رکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی پارٹی کے لوگ ان کو سیاسی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, صحافی بھی وہ کرے. جبکہ صحافت کے لیے سینئر صحافی ہمیں کہتے تھے یہ گالی ہے کسی ایک پارٹی کی سب طرفداری کرنا. مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جولائی سے آگے نہیں جانا, اور حکومت نے 2000 مارچ 24 کی پلاننگ کی ہوئی ہے. اور عطر کاظمی صاحب میرے بھائی ہیں, پھر میں ڈر جاتا ہوں طاقتوروں کو. بھائی اکتوبر میں بہت بڑا بم پھٹے گا, ستمبر میں چینجنگ ہوگی, حالات بہت تیزی سے چینج ہوں گے. آج عمران خان یقیناً مقبول ہے, لیکن مقبولیت گراف بہت اوپر ہے, اب جب بھی جائے گا نیچے ہی جائے گا. تو عمران خان بھی سمجھدار ہے, ستمبر سے پہلے اس لیے الیکشن چاہتے ہیں. اکتوبر میں تو 2-3 ایسے فیصلے آئیں گے کہ لگ پتا جائے گا پاکستان سے کڑاکے نکل جائیں گے. یہ صاحب آپ کی ملاقات ابھی ہوئی ہے خان صاحب سے, کیا لگا آپ کو کہ ان کو اندازہ تو ہے کہ یہ الیکشن شاید نہیں ہوگا, تو کیا آپشن کیا ان کے پاس؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آئین کے تحت جب تک پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے, عارف علوی کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی نہیں نکال سکتا. آج میں پڑھ دیتا ہوں. provided that the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. تو الیکٹرل کالج یہ تو نہیں ہوتا, صرف ایک چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ شاید ستمبر میں بدل جائے, لیکن 12 اگست کو اسمبلی کی ٹینیور پورا ہو رہا ہے. 12 اگست سے لے کے کوئی 24 سپٹمبر تک, کوئی 1.5 مہینہ بھی ہے اس کے اندر, اس میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئے گی. تو یہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن ہر طرف لگی ہوئی ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ایک سٹیٹ آف کنفیوژن آ رہی ہے اسی مئی کے اندر, اور اس سٹیٹ آف کنفیوژن میں ایک انارکی کا میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ عمران خان کے اکثریت جو لوگ تھے وہ مایوس تھے. عمران خان تھوڑے سے مطمئن تھے, وہ مایوس نظر آتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں آنے دیں گے یہ. اور دوسری یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا, موت کا خوف جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر سوار ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ کسی بھی لیڈرشپ کے لیے بہت بڑا خوف ہوتا ہے, اور اس خوف پہ پی ٹی آئی چل رہی ہے. اور یقیناً حملہ تو ہو چکا ہے, آپ کو بھی تاثر لگا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خوف ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ جی, ان کو خود عمران خان حالانکہ بہت حوصلے والے آدمی ہیں, بالکل شوکت خانہ میں ملا تھا, کل بھی ان کو تکلیف ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آج تو ہسپتال بھی چلے گئے ہیں. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ خود سوچیں نا, اس حملے میں اس کے ڈوگرز کے پاس جو بڑی چیز ساری جی آئی ٹی میں نے پڑھی ہے, اس کے آپ اندازہ کریں کہ ایک سلو موونگ ٹرک کے اوپر 2 اطراف سے حملہ کرنا, تیسرا نیچے سے فائر کرنا, گولیاں لگنا, اور اس کے بعد آپ کا پورے 1 سال مذاق اڑانا کہ آپ نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد کامنٹ میں دونوں حضرات کا چاہتی ہوں, کوئی کامنٹ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی, اور یہ صاحب ایک کوئی کامنٹ لے رہی ہوں دونوں سے. جی, اس میں تو دیکھیں جو خوف ہے تو یقیناً پی ٹی آئی کے اندر بھی ہوگا کوئی سیاسی خوف, لیکن جتنا مخالفین کو خوف ہے وہ بالکل واضح ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان آئے گا تو کتنے مسائل ہوں گے. دوسری بات میں آپ کو خبر دے دوں, جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے واضح طور پہ خان صاحب کو پیغام بھجوایا ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ انتخاب جیتیں گے. ہمیں جتنی بھی پلس رپورٹس آ رہی ہیں آپ کے ملک سے, ہمیں پتہ ہے کہ جس دن انتخابات ہوں گے آپ وزیر اعظم بنیں گے, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یورپین یونین یا جو مغربی ممالک, اس میں امریکہ بھی ہو سکتا ہے, یورپی یونین بھی ہو سکتی ہے. یہ واضح پیغام انہوں نے بھجوایا ہے, اور اس کا خوف بھی بہت سارے لوگوں کو ہے. سو یہ خوف اسی طریقے سے نظر آ رہا ہے آپ کو بھٹی صاحب ہر طرف
کہ عمران خان کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے کچھ جگہوں پر؟ دیکھیں عمران خان کی مقبولیت اور کامیابی کا خوف کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی اتنی ہی شامل ہے جتنی نون، اسی لیے الیکشن نہیں کرا رہے. انہیں کہنا خودکشی کرو یا الیکشن، وہ کہیں گے خودکشی. عمران خان کی یہ بظاہر بادی النظر میں یقینی کامیابی کے خوف کی وجہ سے یہ آئین کو بھی پاؤں تلے روند رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکم عدولی بھی کر رہے ہیں. آج اس کی مقبولیت نہ ہو، یہ کل الیکشن کرا دیں گے. یہ صرف اور صرف الیکشن میں شکست اور عمران خان کے آنے کے بعد کے خوف سے الیکشن نہیں کرا رہے. اور میری انفارمیشن کے مطابق اگر کوئی طاقتور ہلکے نیوٹرل نہ ہوئے تو الیکشن نہیں ہوں گے. باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے.